की ज़ेर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती थी कि नैरेटिव फ्रंट हो, डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और पाकिस्तान ने ना सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट, नैरेटिव फ्रंट पे भी भरपूर तरीके से ये जंग जीती। उसमें मीडिया का, एंकर्स का, जर्नलिस्ट का, रिपोर्टर्स का, मीडिया हाउसेस का बड़ा फाल किरदार है। और मैं ये कहा करता हूँ कि हम इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे तो हमें घर की फ़िक्र नहीं थी। हमें पता था कि घर जो है वो महफूज हाथों के अंदर है और जो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों की तरफ से की गई है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इंडियन मीडिया की तरफ से चलाई गई, इंडियन मीडिया इज़ सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल द वर्ल्ड ओवर, यानी उनको बाकायदा एक मज़े का खेज़ तरीके से लिया जा रहा है कि उन्होंने जो एक तबाही का मंजर पेश किया और लाहौर में बंदरगाह बना दी, जबकि लाहौर आपको पता है कि लैंड लॉक्ड है, लाहौर में तो समंदर नहीं है। बट इंडियन मीडिया के मुताबिक लाहौर में भी समंदर आ गया, मुल्तान में भी समंदर आ गया। और उनके तमाम मीडिया हाउसेस ने और बाकायदा उनकी जो एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन थी वो दुनिया के आलमी जरीदों ने उसको कोट किया कि ये किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस प्रोपेगेंडा को भी अल्लाह ताला के फजल से बड़े फाल तरीके से काउंटर किया। वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हो, वो ISPR हो, वो हमारे मीडिया हाउसेस हों। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, और एक ऐसी स्टेट जिसके ख़िलाफ़ एक एग्रेशन चल रहा था अनप्रोवोक्ड, पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया उस पर बाकायदा केस स्टडीज़ जो हैं वो दुनिया में जा रही हैं। और इस जंग में आपने देखा कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप और उन्होंने जिस तरीके से वॉर स्ट्रेटजी के हवाले से एक फ़ाल किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार को बुलंद किया, ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है। और एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन बिटवीन हिम एंड सर्विसेज चीफ्स, एयर चीफ का जो किरदार था और जिस तरीके से उनके जहाज़ गिराए गए, तो ये मिलिट्री एक डोमिनेंस, नैरेटिव की डोमिनेंस, डिप्लोमेसी की डोमिनेंस, अल्लाह ताला ने तीनों मार्कों पे जो है वो पाकिस्तान को फ़तह दी। और मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस हमेशा जो याद रखा जाएगा तारीख़ में कि किस तरीके से पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हुई और पाकिस्तानी कौम ने यकजा होके और यकज़बान होके पूरे तरीके से अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा किया। तो दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि भारत की जो एक फ्रस्ट्रेशन है और अब उनको क्योंकि बयानी में भी शिकस्त हो गई, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी शिकस्त हो गई और मिलिटरी भी हमारी अफवाज पाकिस्तान ने लेड बाय फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो इनको मार मारी है और जिस तरीके से ये भारत को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो अब उनके पास कोई बात नहीं है करने को। खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। और आप देखेंगे कि उनके जलसों के अंदर लोगों की तादाद कम है मगर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके अपने लोग नहीं सुन रहे, सवाल कर रहे हैं उनसे। तो ये पाकिस्तान की फ़तह थी अल्हम्दुलिल्लाह, अफवाज पाकिस्तान की फ़तह थी, पाकिस्तान की कौम की अवाम की फ़तह थी। मगर ये जो दहशत गर्दी है, इस हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर और बाकी ममालिक के अंदर जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी है, भारत ने दहशत गर्दी को बाकायदा अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का एक अहम जुज़ बनाया है और दहशत गर्दी जो है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर। और कैसे किया है कि जब कनाडा में हरदीप सिंह नजर का कत्ल होता है या बाकी ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, US में, वो माइनॉरिटीज़, सिख्स और जो बाकी उनकी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी परसिक्यूशन करते हैं और उनको कत्ल करवाते हैं, तो ये फॉरेन पॉलिसी का उनका हिस्सा है। तो वो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में और ट्रांसनेशनल रिग्रेशन में मुलव्वस हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से जो हम अब कह रहे हैं कि ये फितनल हिंदुस्तान है, जब कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है तो ये बात वाज़े तौर पे पूरी दुनिया के सामने आ जाती है कि ये इंडियन नेवी का एक कमीशन्ड ऑफिसर है जिसका क्या काम है बलूचिस्तान में, जो एक फेक नेम के तहत, सूडो नेम के तहत, फर्जी नाम के तहत एक अपने आप को बिजनेसमैन शो करके बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है।
تو یہ پارٹ تھا ان کی فارن پالیسی کا کہ کیونکہ ان کی فارن پالیسی دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، اس کا حصہ ہے، اسی لیے کلبھوشن یہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا اس فارن پالیسی کے تحت، اور یہ فتنہ الہندوستان کے اس آپریشن کا حصہ تھا۔ اور آپ دیکھیں گے ان کے ٹی وی چینلز، ان کے اینکرز، ان کے سیاستدان، ان کے حکومتی عہدیداران، ان کے وزراء، ان کو ایک آبسیشن ہے بلوچستان سے، اور بات بات میں بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا آبسیشن ہے؟ اور مودی اپنی الیکشن کی تقریروں میں کیوں بلوچستان کا ذکر کرتا ہے؟ کیونکہ فتنہ الہندوستان بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کی نہ صرف فنڈنگ کرتا ہے بلکہ اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے، اور بہت ساری کارروائیوں میں باقاعدہ طور پہ ان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ تقریروں میں ذکر کرنا بلوچستان کا بار بار، بلوچستان کے حوالے سے مسکنسیپشنز کریٹ کرنا، تو آپ دیکھیں گے کہ فتنہ الہندوستان سے ہماری افواج پاکستان بڑے اچھے طریقے سے نمٹ رہی ہیں، گراؤنڈ فورسز بڑے اچھے طریقے سے ان دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کر رہی ہیں اور ان کے خلاف کاروائیاں بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم اور دہشت گردی جب آپ فارن پالیسی کا حصہ بناتے ہیں، یہ اس کے واضح ثبوت ہیں۔ کلبھوشن اس کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت کی فارن پالیسی کا حصہ ہے دہشت گردی۔ یہ جب اپنی تقریروں میں ذکر کرتے ہیں بلوچستان کا، یہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ اور دیکھیے یہ ان کی ایک تاریخ ہے، جب 1971 کی بات آتی ہے تو مودی کی اپنی تقریر ہے کہ مکتی بائنی کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اور یہ ہمیشہ پراکسیز کے تھرو اپنی جنگیں لڑتے ہیں۔ تو یہ جو پراکسی وار چل رہی ہے اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، یہ کبھی ان کا خواب پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حکومت پاکستان، حکومت بلوچستان، افواج پاکستان، سپہ سالار فیلڈ مارشل سعید عاصم منیس سب بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ یہ دہشت گرد مٹھی بھر ریاست پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ تعالی، اور فتنہ الہندوستان کا خاتمہ ہوگا، بلوچستان پرامن بنے گا، بلوچستان اپنا پوٹینشیل ریئلائز کرے گا۔ مگر میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ ثبوت ضرور رکھوں کہ بلوچستان کے اندر جو ایک پراکسی وار ہے فتنہ الہندوستان ہے، کلبھوشن سے لے کے ان کی تقریروں تک۔ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، دنیا کے ہاسٹیج والے سچویشنز کے واقعات میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس میں جس مہارت سے پاک فوج نے اور ہماری ایس ایس جی نے جو یرغمال ہوئے لوگ تھے ان کو بازیاب کروایا منیمم ڈیمیج کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک مثال ہے ان کی ایفیشنسی کی، ان کی کمپٹنس کی، اور ان کی مہارت کی، ان کی سکل کی۔ تو کیا وجہ ہے کہ بھارتی ٹی وی چینلز پہ فتنہ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے انٹرویوز چلائے جا رہے تھے، جو رسپانسبل ہیں، ذمہ دار ہیں جعفر ایکسپریس ٹرین واقعے کے، وہ لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویوز دے رہے تھے ماسک پہنے ہوئے۔ اتنی ہمت تھی تو ماسک اتارتے، اور وہ فوٹیج جس میں وہ ٹرین کی پٹری کو اڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی مگر انڈیا میں پہلے ایئر ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ بلوچستان میں بھارت نے دہشت گردی کے واقعات میں جو ان کا ایک کردار ہے اور وہ جو کروا رہے ہیں اور وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے، تو یہ دہشت گردی ان کی فارن پالیسی کا حصہ ہے، اور وہ پوری دنیا میں اسے واقعات کرتے ہیں اور مورد الزام دوسروں کو ٹھہراتے ہیں بغیر ثبوت کے، اور دوسرا کوئی کہے کہ انویسٹیگیشن کرا لو تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک پالیسی ہے باقاعدہ طور پہ، اور جعفر ایکسپریس کا پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت اس پہ بیانیہ بلڈ کر رہا تھا، جشن منایا جا رہا تھا اس پہ۔ تو یہ جو دہشت گردی کی ان کی پالیسی ہے یہ نہیں چلے گی، اور فتنہ الہندوستان کا بلوچستان سے انشاءاللہ تعالی خاتمہ ضرور ہوگا۔ اور یہ تانے بانے آپ جس طرح کلبھوشن سے لے کے مودی کی اور اس کے وزراء کی تقریروں تک سے لے کے، اور یہ جو جعفر ایکسپریس کے ٹرین واقعے کی ایکسکلوسیو فوٹیج کا انڈین میڈیا پہ چلنا، دہشت گردوں کا انڈین میڈیا پہ آنا، وہ ایک باہوٹ بلوچ ہے، وہ انڈین میڈیا اس کو اتنا اٹھاتا ہے۔ بھائی کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فتنہ الہندوستان کا سپانسرڈ ٹیررزم ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ، اور ان کی فارن پالیسی کا سپانسرڈ ٹیررزم ہے بلوچستان کے اندر۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو شکست ہوئی ہے
اس پوری جنگ میں، اور پھر شکست ہوئی ہے ڈپلومیٹک ڈومین میں، نریٹو ڈومین میں، اور اب پاکستان کے وفود بھی گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب کاکول کی تقریر میں انویسٹیگیشن کا کہا تو یہ بھاگ گئے، ورنہ یہ ایکسپوز ہو جاتے اور ان کا بھارتی ایجنڈا جو ہے وہ ساروں کے سامنے آ جاتا کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. تو وزیر اعظم نے بھی بہت مہارت کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ لڑا الحمدللہ، اور ملٹری فیلڈ کے اندر جب فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے پوری وار اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی اور ان کو جب ہم نے جواب دیا تو ان کو منہ کی کھانی پڑی. اب اس خفت کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کریں تو میں ایک ویڈیو چلانا چاہتا ہوں جس کے اندر آپ دیکھ سکیں گے واضح بھارتی وہ جو لنک ہے ایک بلوچستان کی سچویشن کے ساتھ، اور وہاں پہ جو ان کی دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں کہ بھارت اس میں پوری طرح ملوث ہے. اور سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ نور ولی کے حوالے سے کیمپین چل رہی ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھی ہم رابطہ کریں گے ان پلیٹ فارم سے کہ یہ نور ولی ایک ٹیررسٹ ہے، اس کے ٹرینڈ چلنا، اس کی کیمپین چلنا، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس نے معصوم لوگوں کا قتل کیا ہے. مجھے آپ بتائیں اس پوری جنگ کے دوران آپ نے کوئی سنا یہ جو بلوچستان میں سو کالڈ احتجاج کرنے لوگ نکلتے ہیں بلوچستان کے حقوق کے لیے، انہوں نے بات کی ہو جنگ کے حوالے سے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے؟ ان کو پیسے جس بات کے ملتے ہیں وہ وہی بات کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نور ولی جیسے ٹیررسٹ کا سوشل میڈیا پہ بالکل یہ نہیں چلنا چاہیے. وہ ہم آفیشلی بھی اپروچ کریں گے. اور باہوٹ بلوچ اور یہ فتنہ ہندوستان کے جو ٹیررسٹ ہیں جو باقاعدہ طور پہ انڈین میڈیا پہ آتے ہیں اور انڈین میڈیا ان کو سیلیبریٹ کرتا ہے، تو کلبھوشن سے لے کے باہوٹ تک اور یہ جو ان کی ٹیررسٹ ہیں ان کا انڈین میڈیا پہ آنا اور مودی کا بار بار بلوچستان کرنا، اس کو پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کی لائف لائن ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور پوری حکومت، پوری ریاست انشور کرے گی کہ بلوچستان پرامن بھی ہوگا، ترقی بھی کرے گا، اور بلوچستان میں خوشحالی بھی آئے گی، اور پاکستان کی ترقی میں بلوچستان اپنا کردار بھی ادا کرے گا. اور یہ مٹھی بھر جو فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہیں ان کا مکمل خاتمہ ہوگا. اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ فارن پالیسی کے ذریعے دہشت گردی پھیلاتا ہے دوسرے ممالک میں. اور یہ خزدار کا واقعہ ہو جس میں معصوم بچے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. اور آپ دیکھیے کہ جب مارکہ حق چل رہا تھا اور آپریشن بنیاد المرصوص چل رہا تھا تو اس دوران 32 اٹیک ہوئے بلوچستان کے اندر. یہ کیا تھا؟ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا ان کا. اللہ تعالیٰ نے فتح دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی نصیب میں یہ عزت لکھی تھی، تو ہم اس میں کامیاب ہوئے. مگر یہ جو بھارتی دہشت گردی ہے، اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے، فتنہ ہندوستان ہے، یہ باقاعدہ طور پہ ان کی فارن پالیسی کا، گورنمنٹ کی پالیسی کا حصہ ہے. مگر پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ان کو کنونشنل وارفیئر میں شکست ہوئی ہے، پاکستان ان کو یہ ان کی پراکسیز کو بھی ہرائے گا اور یہ خطے کے لیے پورے امن کی ضمانت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان. اور پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی اور بلوچستان میں بھی امن واپس لوٹے گا. اب آپ کی کچھ سوال ہیں تو میں اس کے لیے جی صاحب یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر نے وقت بنایا جانے کے لیے بیرون ممالک سے جنگ بندی کے بعد. انڈیا نے پھر تیسرے دن ہی بنا دیا وہ چلے بھی گئے، ہم اب جا رہے ہیں، صرف ایک ہی ملک سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. تو کیا آپ نے اگر کمپیریزن کیا ہو، آپ تھوڑا اگر اسٹڈی کر لیتے تو آپ کو پتہ لگتا کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب والا وفد ہے اس نے یونائٹڈ نیشنز میں سیکرٹری جنرل سے، جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ سے، چائنا کے، یو ایس کے، یو کے، رشیا کے پی آر سے ملاقات کی ہے، تھنک ٹینک سے ملاقات کی ہے. انڈیا کے وفد کی کیا کارکردگی ہے، وہ کن ممالک میں جا رہے ہیں، میں تو کبھی سنا بھی نہیں کئی جگہ جہاں وہ جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کر لیجیے گا. تھینک یو. اس میں یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو سارا ہے ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ بھارت اس میں ملوث ہے، اس کے حوالے سے عالمی سطح پر یہ پیغام جو پہنچایا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، اور دوسرا یہ کہ جو مہرنگ بلوچ ہو یا کوئی اور ہو، جب یہ ریاست کے خلاف اس طرح کھلے عام بغاوت کرتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے کیا ہمیں کچھ ٹھوس اقدامات؟ جی بہت آپ کے بڑے اہم بڑے اچھے سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی سطح پہ ابھی وفود بھی جو گئے ہیں وہ بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے، اور دنیا کے فورمز پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھارت کا اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے اس کے ہمارے پاس واضح ثبوت موجود ہیں، اور یہ وقتاً فوقتاً ڈپلومیٹک چینلز پہ یہ بات چیت چلتی بھی رہتی ہے. اور دیکھیے جو بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بھارتی فنڈڈ ایک پروپیگنڈا چلتا ہے، اب جب وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں 15 لوگ، 20 لوگ، 25 لوگ، 30 لوگ، اب لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ حقوق کی بات نہیں کر رہے،
حقوق کی بات تو وہ کرے گا جو مائنز اینڈ منرلز کی بات کرے گا, حقوق کی بات تو وہ کرے گا جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کرے گا, جو میرٹ لے کے آئے گا, جو ٹرانسپیرنسی لے کے آئے گا. اور بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب پاک فوج وہاں پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا پورا اس کے ساتھ ایک لیزوں ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ بلوچستان کا بجٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے اناؤنس کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ پورا اس میں سپورٹ بھی دے رہی ہے. N25 وہ ایک ہائی وے ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ BYC اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو ایک گمراہ کن پروپیگنڈا چلا رہے ہیں, یہ بالکل کامیاب نہیں ہوگا. اور حکومت اس حوالے سے پوری طرح نظر رکھے ہوئے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. ناظرین, وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی. اہم معاملات زیر غور آئے ہیں. کس طرح سے پاکستان کی جانب سے جو موقف تھا, جو سٹینڈ تھا, دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے, اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی. بھارت کو کس طرح سے شرم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس حوالے سے بھی وزیر اطلاعات کی جانب سے بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. بلوچستان سے فتنہ اور ہندوستان کا ہر قیمت پر خاتمہ بھی کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو وفود بھیجے گئے ہیں اس وقت جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ بھی بہت اہم کام اس وقت جاری ہے. دنیا کے سامنے پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ رکھا جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.